अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विजन पॉइंट। मैं हूँ सारा खान। नाज़रीन, पाकिस्तान के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं। एक जानिब हम ये भी देखते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है शाह उर्दन अब्दुल्ला किंग अब्दुल्ला दोम वो पाकिस्तान में आते हैं, कामयाब तरीन विजिट करते हैं और उसके बाद जो है दोनों ममालिक के अंदर दरमियान जो है मुतअद्दिद यादाश्तों के ऊपर दस्तखत भी होते हैं। और फिर आप ये भी देखते हैं कि वो आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ऑर्डर ऑफ द मिलिट्री मेरिट इस अवार्ड से भी नवाजते हैं और पाकिस्तानी हुकूमत ने भी उनको जो है शाह अब्दुल्ला को एक बड़ा हाईएस्ट सिविल अवार्ड जो है उससे नवाजा है। अच्छा, इस कॉन्टेक्स्ट में आप ये भी देखिए कि साथ में पाकिस्तान एक कामयाब इनकाद एक क्रिकेट मैच का एक सीरीज़ का भी करवा रहा है। अब मगर आप देखिए कि दहशतगर्दी का जो ख़तरा है, जो सिलसिला है, वो नहीं टला और इंटरनल भी हमारा जो पोलिटिकल फ्रंट है वो टर्बुलेंट अभी तक सूरत हाल के अंदर ही है। वहाँ पर भी कोई हमें इस्तेकाम नज़र नहीं आ रहा। तो ये जो कामयाबियाँ डिप्लोमेटिक स्टेज पर पाकिस्तान हासिल कर रहा है, ये सिर्फ उस वक्त हम इनका पोटेंशियल अनलीच कर पाएंगे जब हम डोमेस्टिकली भी जो है साउंड फुटिंग पे होंगे। इकोनॉमिकली बात कर रहे हैं आप, चाहे आप पॉलिटिकली बात कर लें। तो अब ये कैसे इस्तेकाम आना है पॉलिटिकली कि जब आप देखते हैं कि एक के बाद एक स्कैंडल आपको जो है खैबर पख्तूनख्वा से भी आता नज़र आ रहा है और एक महाजराई की सूरत क्रिएट उस सूरत में की जा रही है जब पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी खौफनाक लड़ाई के अंदर पाकिस्तान उलझा हुआ है। तो चीज़ें किस सिमत में जाएंगी जी, तज्जिया लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा है फरजाना कौसर साहिबा। आप फोकल पर्सन भी है वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर राना मशहूद साहब के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया आज इस पे बात करने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया। फरजाना साहिबा, आपने ये देखा कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो शाह अब्दुल्ला भी इस वक्त दौरे के ऊपर थे और बड़ा एक कामयाब दौरे का इनेकाद होता है और दोनों ममालिक जो हैं वो ना सिर्फ दिफाई मामलात डिस्कस करते हैं और तिजारती मामलात में भी बहुत सारी यादाश्तों के ऊपर दस्तखत दोनों ममालिक करते हैं। तो इस दौरे को आप, इसकी सिग्निफिकेंस को, इस टाइमिंग को आप कैसे देख रही हैं? हालांकि आप देखते हैं पाकिस्तान के हवाले से एक फॉल्स इमेज बनाने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी में चूंकि घिरा हुआ है तो पाकिस्तान को जो एक गैर महफूज मुल्क बन गया। कहाँ से आपको गैर महफूज नज़र आ रहा है? अब यहाँ पर आप इतना कामयाब तरीन दौरा आप शाह अब्दुल्ला दोम का देख रही हैं। देखें, ये इंडिया ने बहुत टाइम से, मतलब इंडिया ये चाह रहा था कि पूरी दुनिया को, खैर उसने ही पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया हुआ था। वो हमेशा ये कहता था कि टेररिज्म पाकिस्तान से आता है, लेकिन जब जंग में इंडिया को मुँह की खानी पड़ी राफेल होने के बावजूद, वो हमें कह रहा था हम IT में फ़ेल हैं, हमारे पास कुछ है ही नहीं। तो ये जंग वो हुई जो पूरे पाकिस्तान में आप अगर पूछे भी ना सब लोगों को तो उनको भी नहीं पता चला कि आनन फानन हुआ क्या है, ये कैसे जंग लड़ी गई और जीती गई। आप अगर पूरी इस तरह पूछें तो तब भी किसी को इतना, मतलब इतने अच्छे मैनेज तरीके से ये सारा कुछ हुआ है। आप खुद सोचें, कोई किसी चीज़ का नुकसान हुआ है या कुछ, पाकिस्तान अगर टेररिज्म में होता इवॉल्व तो आज इंडिया को मुंह की ना खानी पड़ती। इंडिया ने अपने मुंह की खाई और अब वो दोबारा इस तरह के अटैक मिल के उनके साथ तालबान के करना चाह रहा है और ताकि पाकिस्तान दोबारा जिस जगह पे खड़ा था कि हम इसे टेररिस्ट कहते थे, उसी जगह पे पहुँचे। ये जो ब्लास्ट हुआ था इसको भी आप देख लें, लेकिन पाकिस्तान टेररिज्म में नहीं है। पूरी दुनिया ने इस बात को मान लिया। पाकिस्तान के साथ देखें सारे ममालिक, इवन अमेरिका तक, यूरोपियन कंट्रीज़ भी सारी, मुस्लिम कंट्रीज़ भी सारी पाकिस्तान को अब उस मतलब बुलाना एक ऑनर समझती हैं और उनके साथ चलना और उनके मतलब दिफाई अंदाज़ को या हर चीज़ को वो तारीफ़ करते हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान की मिलिट्री के मुकाबले में कहीं पे कोई भी नहीं है। जिस तरह हमारी आर्मी ने हमें सेव किया, आपके सामने है वो सब। तो ये इस तरह झूठ बोलने से कुछ नहीं होता। इंडिया एक सदी से ये झूठ बोल रहा है, लेकिन मोदी को आखिर मुंह की खाने की पड़ी और अब दोबारा वो ये सब काम हरकतें इसलिए कर रहा है कि मोदी ने इलेक्शन भी जीतना था। वो इसी पे से उसने जीतना था कि लोग अब उसको मुँह में हाथ दे रहे हैं कि आप जो है अगर बात अपनी मनवानी पड़े तो आप स्टेज पे आके डांस भी कर देंगे, यहाँ तक उन्हें रिपोर्टर्स ने कह अच्छा, दिया। ये शाह अब्दुल्ला दोम का दौरा, इसकी सिग्निफिकेंस बताएं ना, ये आप कैसे देख रही हैं कि किस कदर शाह इम्पोर्टेंट अब्दुल्ला था? का जो दौरा है वो बहुत ही कामयाब था और वो आपके सामने अगर वो आए हैं तो ये पाकिस्तान इस काबिल बना, इस अपना दफाई उसने इस काबिल बनाया अपने आप को दफाई तो लिहाज से, तो तब वो आया ना। वरना पहले तो पूरी दुनिया में आप टेररिस्ट, इंडिया ने आपको मशहूर कर दिया था और बग़ैर मतलब तस्दीक किए लोग भी इस बात को मान रहे थे। लेकिन अब लोगों ने देखा है कि ये ऐसा नहीं है। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है और उन्होंने हमारे जो है देखें आप, अवार्ड दिया है उन्होंने भी, और पाकिस्तान के दिफाई इदारों की और टेक्निकी
جو ادارے ہیں ان کی بھی انہیں ساری بریفنگ دی گئی, اس کے بارے میں بتایا گیا انہیں, اور اس چیز کو انہوں نے بہت پسند بھی کیا, اور یہ بہت کامیاب دورہ تھا, اور انہیں بھی ایوارڈ دیا گیا پاکستان کی طرف سے. آپ کو بتائیں. اچھا, لیکن فرزانہ صاحبہ چلیں ایک جانب تو یہ ہو رہا ہے, کرکٹ میچ کرکٹ سیریز جو ہے اس کا بھی پاکستان نے بڑا کامیابی کے ساتھ انعقاد کرایا ہے, اور آپ دیکھتی ہیں کہ حالانکہ ایک جانب جو ہے پاکستان میں کچہری میں دھماکہ بھی کیپٹل میں ہو جاتا ہے, اس کے باوجود بھی ایک کرکٹ سیریز جو ہے اس کی سیکیورٹی کے اوپر کوئی حرف نہیں آنے دیا جاتا, اور بلکہ وہ جو ممالک جو پارٹیسپیٹ سری لنکا کی میں بات کر لوں, باقاعدہ پاکستان کے اوپر اعتماد کا اظہار ہے ان کا کہ وہ واپس نہیں جاتے. دیکھیں یہی تو منہ توڑ جواب ہے نا, کہ لوگوں نے اب اعتماد کیا ہے, اب وہ ان کے جھوٹ کے پلندے میں نہیں آ رہے. انہوں نے یہاں رہ کے دیکھا ہے کہ یہاں پہ یہ سب جھوٹ ہے. اتنا یہ بم بلاسٹ کیوں کرایا گیا تھا؟ اسی وجہ سے کرایا گیا تھا کہ تاکہ پاکستان کو دوبارہ ٹیررسٹ ثابت کیا جائے کہ یہاں پہ ٹیررسٹ ہیں. یہ ان کی سیکیورٹی جو ہے اس میں بہت زیادہ لوپ ہول ہے. وہ مطلب کوئی بھی چیز, کوئی جان یا کوئی اگر آئے فوراً تو وہ یہاں پہ سیکیور نہیں ہے. اس چیز کو انہوں نے اس مطلب یہ کچہری میں جو بم بلاسٹ کیا, یہ انہوں نے اسی وجہ سے کیا کہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ ہاں پاکستان جھوٹ بول رہا ہے. لیکن جن لوگوں نے پاکستان پہ اعتماد کیا اب وہ اس کو تو نہیں مانیں گے, ان کو ان کی بات تو نہیں ماننی. حرمین شریفین کی حفاظت کا ذمہ بھی انہیں پاکستان کے فوجی دستوں کو ملا ہے, تو یہ اس سے بڑی آنر کی اور کیا بات ہوگی. آپ کو ہر جگہ مطلب پیلسٹائن کا ہی آپ دیکھ لیں معاملہ, اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے ساری. تو یہ اب ان کی باتوں سے ان کا چورن اب نہیں بکنے والا اب, کیونکہ پاکستان کی کھلی پکچر سب کے سامنے آ گئی ہے, اور لوگوں نے وہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے کہ پاکستان کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں. تو کھلی پکچر کی پھر بات کر لیتے ہیں نا. دی اکانومسٹ کی سٹوری نے اور بھی بڑا کچھ کھول دیا ہے. یہ اس وقت پاکستانی میڈیا میں ہر طرف جو ہے وہ ٹاپ ہیڈ لائن جو ہے دی اکانومسٹ کی وہ والی سٹوری ہی ہے. مگر کیا یہ نئی بات ہے؟ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ تو ریحام خان کی کتاب میں بھی تھیں, اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے بھی وقتاً فوقتاً انفیکٹ سینئر صحافی اعزاز سید انہوں نے بھی جو ہے اس طرح کی سٹوری بہت پہلے بریک کی ہوئی ہے, جس میں وہ بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے سپرسٹیشنز جو ہیں وہ اسٹیٹ کرافٹ کو ڈرائیو کری تھی عمران خان کے دور میں. دیکھیں اب ہم اگر آنکھوں دیکھی مکھی خود نگل رہے ہیں تو وہ ہماری غلطی ہے نا. ریحام خان کی بک پڑھ کے بھی لوگوں نے اعتبار نہیں کیا, اور انہوں نے یہ کہا بھی کہ میں نے ابھی یہ وہ سب نہیں لکھا جو وہاں پہ ہے وہ میں نے سب نہیں لکھا, ورنہ آپ کے ہوش ٹھکانے آ جائیں. تو یہی بات یہ اکانومسٹ بھی آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں نے پوری ابھی پکچر آپ لوگوں کو نہیں دکھائی, 10% دکھایا ہے, تو 10 کے پیچھے کتنا باقی ہے ابھی. اگر وہ دیکھیں تو پھر لوگوں نے نا جو اس کے کلٹ فالوور ہیں نا, اصل میں ان کو ایسا برین واش کیا ہوا ہے انہوں نے. پنکی صاحبہ نے تو دیکھیں خان صاحب کا ہی برین واش کر دیا کہ سیاست پاکستان کی جادو ٹونے سے چل رہی ہے, جو کہ مطلب آپ کے سامنے ایک ایٹمی طاقت ملک ہے ہمارا, تو اس کو بھی اب آپ جادو ٹونے سے چلائیں گے, آپ کی پھر ایٹمی طاقت ہونے کا کیا فائدہ. اور اس طرح جب تک آپ کے پاس سیاسی بصیرت نہ ہو نا تو آپ سیاست نہیں کر سکتے, آپ ملک نہیں چلا سکتے. خان صاحب 99 ڈیز کا ٹارگیٹ میرے خیال سے اسی لیے لے کے آئے تھے کہ پنکی صاحبہ چف چف کرتی رہیں گی تو میرا سارا کام چلتا رہے گا. اب وہ انہوں نے ان کے قریبی دوست یار سب چیزیں ختم کرا دیں. کبھی مرغیوں کا خون آ رہا ہے, کبھی سیریاں آ رہی ہیں. تو یہ آخر کس قسم کا جادو تھا جو ان کو کہتا تھا کہ اتنے ٹائم پہ آپ پی ایم ہاؤس میں بیٹھیں, اتنے ٹائم پہ آپ اس جگہ پہ بیٹھیں. بزدار جیسے شخص کو آپ سی ایم پورا پنجاب دے دیں. تو اب آپ نے سہیل صاحب کو بھی دیکھ ہی لیا ہے. مطلب یہ کس قسم کی سیاست ہے؟ آپ کے سامنے ہی ہے کہ جس بندے میں کوالٹی نہ ہو ایک چیئرمین بننے کی, اس کو آپ پورا صوبہ اٹھا کے دے دیتے ہیں. وہ پورا صوبہ کیسے رن کرے گا؟ کے پی میں اگر یہ یہاں کہتے ہیں نا کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا, کے پی میں یہ 12واں 13واں سال ہے ان کا, انہوں نے وہاں کیا کر دیا؟ یہ آتے ہیں اسمبلی میں تو اوئے توئے کی سیاست کرتے ہیں, تو کر کے تکار کر کے بدتمیزی سے بات کرتے ہیں. اس طرح باتیں کرنے سے آپ دوسروں کو پرووک کرتے ہیں. یہ ایک عجیب سا آپ مطلب مینٹیلٹی, اور میں کہوں گی کہ ایک عجیب قسم کی جنریشن کو پیدا کر رہے ہیں جو آپ کی سیدھے منہ جس نے بات ہی نہیں سننی. تو خان صاحب اگر اتنے ہی سچے ہیں یا ان کے جو کلٹ فالوور اتنے ہی سچے ہیں تو یہ وہ اس کو ثابت کریں, فیس کریں, آ کے اس پہ ہر جانے کا دعویٰ کریں تاکہ اس کو بھی ہر جانا پڑے نا, اس کو دینا پڑے کہ یہ خان صاحب سچے ہیں, یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ. اگر وہ سچے ہیں تو وہ آئیں ثابت کریں, ان کے کلٹ فالورز آئیں, ان کی بہنیں آئیں, پنکی صاحب آئیں, پھر سامنے آئیں کیمرے کے کہ کہیں کہ یہ جھوٹا ہے, ریحام خان کی کتاب جھوٹی ہے, ہم سچے ہیں. اس کو پروف کریں. پھر وہ فرزانہ صاحبہ جس وقت خان صاحب پاور میں تھے, چونکہ آپ لوگ اس وقت اپوزیشن میں تھے اور آپ لوگ ایک بڑی وائبرنٹ پوزیشن میں تھے, آپ بڑا ٹف ٹائم گورنمنٹ کو اس وقت خان صاحب کی گورنمنٹ کو دے رہے تھے اس وقت بھی, تو کیا ایسی باتیں اس وقت آپ لوگ سنتے تھے کہ خان صاحب جس راستے سے گزر
رہے ہیں. راستے میں انہوں نے جو ہے وہ نیلی پیلی جھنڈیاں راستے میں لگا دی ہیں اور درختوں کے اوپر, اور کپڑے کچھ لگا دیے ہیں عجیب و غریب قسم کے. ایک خاص روٹ ہے, دوسرے دن دوسرا روٹ بدل لیا, اس میں بھی وہ جھنڈیاں وغیرہ. کوئی ایسی باتیں وغیرہ اس وقت بھی سنتے تھے آپ, یہ بھی باتیں ڈسکلوز ہو رہی ہیں؟ نہیں, اکثر لوگ کہتے بھی تھے. جو آپ جتنے بھی جرنلسٹ ہیں یا رپورٹر ہیں ان سے پوچھیں, وہ آپ کو خود بتائیں گے, وہ بہت اچھے طریقے سے اس کو بتائیں گے. تو آپ لوگ تو ٹو میں لگے ہوئے تھے نا خان صاحب کی, تو آپ لوگوں کے ہاتھ اس وقت کیا آیا تھا؟ نہیں, ہم ٹو میں نہیں لگے ہوئے تھے, ہم اپنا کام کرتے ہیں ہمیشہ. پی ایم ایل این نے ہمیشہ اپنا کام کیا ہے, انہوں نے اپنا بیسٹ دینے کی کوشش کی ہے. آپ آئے ہیں, آپ اچھے ہیں, آپ ثابت کریں. بات تو یہ ہے نا کہ آپ نے یہاں پہ کیا ثابت کیا. یہاں آنا ہے, وہاں جانا ہے. پنکی صاحبہ جو ہیں وہ جو ہم اس وقت کے کیا تھے, یہ باجوہ صاحب, ان کے سوالوں کے جواب بھی پنکی صاحبہ ہی دیتی تھی میٹنگ میں بیٹھ کے. کیوں خان صاحب کیوں نہیں بولتے تھے؟ خان صاحب کا حق بنتا ہے نا کہ وہ بولیں, وہ بتائیں, وہ سنیں. ان کی مرضی سے DGISPR جو ہے وہ تبدیل کیا گیا. کیوں کیا گیا؟ تو اس کا مطلب DGISI کو تبدیل کیا گیا تھا, DGISI کو. لیکن یہ بات سمجھنے کی ہے کہ لوگوں نے کیا پنکی صاحبہ کو الیکٹ کیا تھا یا خان صاحب کو الیکٹ کیا تھا؟ لوگ تو یہ ان کے تو فالوور وہ ہیں نا جو کہتے ہیں کہ خان صاحب دیوار کے آر پار دیکھ سکتے ہیں, لیکن خان صاحب دیوار کے اندر نہیں دیکھ سکتے کہ وہاں کیا ہوا ہے. خان صاحب کو یہ نہیں سمجھ آ سکی نا کہ دیوار کے اندر بھی ایک جگہ ہوتی ہے, وہاں تو میں دیکھ لوں کہ وہاں کیا ہو رہا ہے. آر پار کی تو بعد میں بات ہے نا. اب جو اس حد تک ان کو مطلب مانتے ہیں یا ان کی بات سنتے ہیں, ان کا تو پھر اللہ ہی حافظ ہے. انہوں نے دیکھ نہیں لیا کہ انہوں نے 4.5 سال میں کیا کیا. یہ یہاں سے چیز اٹھائی, وہاں سے اٹھائی, یہاں کہ کوئی 1 روپے کا بھی کام کیا. خان صاحب کے اپنے الفاظ ہیں کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میں مطلب پورے ملک کو رن کر سکوں گا, اس کی اتنی بڑی آبادی ہے. کبھی کیا کہہ رہے تھے, نئے سے نیا بیان دے رہے تھے. کبھی وہ یونیورسٹی بنا رہے تھے, وہ یونیورسٹی ہے کہاں بائی دا وے. الٹا انہوں نے PM ہاؤس میں گن ڈلوایا تھا, وہ صفائی کرائی. سارے کبھی یہ بیچ رہی, یہ چیز بک رہی ہے, گاڑیاں بک رہی ہیں. تو جب ڈیلیگیشن آتے ہیں تو ان کو کس میں بٹھایا جاتا ہے؟ خان صاحب کو یہ نہیں پتا تھا. وہ گاڑیاں کسی پرپز کے لیے رکھی ہوئی ہیں نا وہاں پہ, اس لیے تو نہیں رکھی ہوئی کہ پھر آپ جائیں MNAs کی ڈیوٹیز لگائیں یا کسی دوسرے تیسرے کی ڈیوٹیز لگائیں. جی اب ہمارا ڈیلیگیشن آیا تو اس کو لے کے آئیں, اس کو گھمائیں. اس طرح تو نہیں ہوتا نا. خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا. خان صاحب نے سوچا کہ میں جادو ٹونے کے ذریعے PM بھی بن گیا اور میں پورا میری مٹھی میں ہے سب, تو اس طرح تو نہیں چل سکتا. تو فرزانہ صاحبہ, اس وقت جب ملک کو سنگین خطرات درپیش ہیں, دہشت گردی کا جیسے ایک بہت بڑا چیلنج ہے, ایسے میں چونکہ ہمیں پولیٹیکل محاذرائی جو ہے مزید جو ہے وہ بڑھتی ہوئی, ایسکلیٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, تو ایسے میں خیبر پختونخوا حکومت اگر آپ لوگوں کے ساتھ تعاون نہیں کرے گی, جیسے کہ وہ باقاعدہ آپ دیکھتے ہیں کہ ایسے ایسے آپریشنس کی مخالفت میں وہ ایسی پالیسیز لانے لگ گئے ہیں کہ صرف پولیس اور CTD جو ہے وہ کرے گی, فوج کو یہاں سے نکالو, ادھر سے نکالو. تو ایسے میں یہ دہشت گردی کو کیسے کچلنے کا کیا پلان ہے آپ لوگوں کا پھر؟ نہیں تو وہ انہیں آرمی سے کیوں ڈر ہے؟ اگر وہ دہشت گرد نہیں ہے یا وہاں پہ دہشت گرد نہیں ہے تو انہیں کیوں ڈر ہے؟ آپ کے سامنے ہی ان کا جو وادی تیرہ میں بھی ہوا ہے, سہیل صاحب کی سب سے بڑا مطلب کیا کاروبار نکلا ہے, آپ ہی بتا دیں. سارے رپورٹرز کو بھی پتہ ہے کیا کاروبار ہے چرس کا. سب کو پتہ ہے یہ بات, کس کو نہیں پتہ. تو یہ اگر میں بات وہی کروں گی نا کہ اگر یہ صاف ہے تو پھر فیس کریں نا, آ جائیں نا سامنے, پروف لے آئیں. تو ان کا کاروبار متاثر ہوتا ہے, پھر ذاتی کاروبار متاثر ہوتا ہے, ان کا ذاتی کاروبار متاثر ہوگا. ان کے پھر جو آگے پیچھے تعلقات ہیں وہ خراب ہوں گے, جو ان کے مطلب آپ افغان کو یہی پروٹیکٹ کر رہے ہیں نا, اور کون کر رہا ہے؟ تو یہ جو پوری ایک وار اکانومی چل رہی ہے, وہ انہی کی, اور وار اکانومی تھرائیو کس کے اوپر کر رہی ہے؟ ڈرگس کے اوپر تھرائیو کر رہی ہے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ان لوگوں کے ذاتی جو ہے بینک اکاؤنٹس متاثر ہوتے ہیں, تو دہشت گردی ہوتی رہے. دہشت گردی بے شک ہوتی رہے, کیونکہ مریں گے تو لوگوں کے بچے ہیں, ان کے تو نہیں ہیں. ان کے اپنے بچے تو کبھی آپ نے دیکھے ہیں کہ جلسے جلوسوں میں یا کہیں پہ بھی کوئی اگر ورکر مر بھی جائے تو یہ مڑ کے بھی نہیں دیکھتے, پوچھتے بھی نہیں ہیں. تو ان کے اپنے کب ہوتے ہیں؟ کسی کا بھی نہیں ہوتا. یہ تو سب لوگوں کے بچوں کو ہی لے کے, جب ابھی ان کے جلسے جلوس ہوئے تھے, ڈی چوک بھی لے لیں, چاہے آپ KP میں بھی لے لیں, تو لوگوں نے شٹ اپ کال دی ہے ان کو اسٹیج پہ کہ آپ کب تک ہمیں مروائیں گے. علی امین گنڈا پور صاحب بھی وہاں سے بھاگ کے, وہ علی خان صاحب بھی بھاگ گئے. پھر فیس کریں نا, آپ عوام کو فیس کریں نا, آپ عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں نا. آپ کا 13واں سال ہے KP میں, آپ کیوں لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہے؟ تو فرزانہ صاحبہ, پر یہی افراد ان کو بار بار KP کے اندر الیکٹ کرتے کیوں ہیں؟ جب دیکھیں ایک آپ نے بڑا ویلڈ نقطہ بھی اٹھایا ہے کہ آپ نے کہا ہے کہ یہ اس کے بعد جب ایک بار ان کا ورکر پھنس جاتا ہے نا, جیلوں میں پڑا رہتا ہے, یہ پوچھتے تک نہیں ہے مڑ کے, تو پھر اس کے باوجود ان کو بار بار یہی لوگ الیکٹ کیوں کر لیتے ہیں؟ اب یہ تو ان کو ہی پتہ ہوگا اور ان لوگوں کو پتہ ہوگا کہ یہ زبردست, یہ ہمیں کہتے ہیں نا فارم 45, میرے خیال سے فارم 45 ان کے پاس ہے.
یہ ان کو 2018 کا الیکشن بھی بھول گیا اور یہ وہاں پہ ابھی بھی ان کا وہاں پہ ڈنڈے والا سسٹم ہے. یہ اس طرح ان کو ووٹ کوئی بھی نہیں دے سکتا. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ یہ کہتی ہیں کہ ان کا جینون مینڈیٹ کے پی کے اندر نہیں ہے. نہیں ہے, کوئی نہیں ہے. کیا مینڈیٹ ہے ان کا یہ بتائیں نا, ہمیں بھی تو بتائیں ان کا مینڈیٹ ہے کیا. اوئے تو گالی دینا, لڑائی کرنا, کیا مینڈیٹ ہے بتا دینا. انہوں نے کون سا ہاسپٹل بنایا, کون سی کوئی اسکول کی ہے, کوئی پولیس ہے, کیا ہے, کیا چیز, کس پہ کام کیا انہوں نے آج تک, کس پہ کام کیا. پاکستان میں سروس ڈیلیوری کے اوپر اگر ووٹ ملنے لگ جائے تو آپ کے خیال میں یہ جو بڑا کام پنجاب میں کیا تھا پرویز الہی صاحب نے, وہ کبھی بھی ان کے ساتھ وہ نہ ہوتا, عبرت ناک انجام. یہاں پہ کہاں سے سروس ڈیلیوری کے اوپر کسی کو کچھ مل رہا ہے. نہیں دیکھیں, کام اگر پاکستان میں کسی نے کیا ہے تو وہ صرف میاں محمد نواز شریف ہے. کہیں پہ بھی چلی جائیں نواز شریف کا کام آپ کو نظر آئے گا. ابھی مریم صاحبہ سب کے سامنے کام کر رہی ہیں تو سب کو نظر آ رہا ہے. اب دوسرے صوبے بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مریم یہاں پہ بھی ہمیں بھی کوئی 2-3 مہینے کے لیے بھیج دے تاکہ ہمارا صوبہ بھی درست حالت میں آ جائے. تو ان کی پاپولیرٹی بھی کام سے چاہیے نا, پاپولیرٹی بھی انکریز ہو رہی ہے کام کے ساتھ. کام کے ساتھ, سب کام کے ساتھ ہے. آپ دیکھیں جب سیلاب آتے ہیں تو کتنی بیماریاں ہوتی ہیں, واٹر بس ڈیزیز کتنے نکلتے ہیں, لیکن آن دا اسپاٹ ساری چیزیں دی گئیں, پانی کو نکاسی کی گئی, سب کیا گیا, کوئی بندہ بیمار ہوا ہے. چلے امید کرتے ہیں کہ ہم جو ہے آہستہ آہستہ سروس کے اوپر, ڈیلیوری کے اوپر آہستہ آہستہ ہم ووٹ دینا شروع کر دیں. کوشش کرنی چاہیے اپنی طرف سے ضرور کہ آپ اس بندے کو لائیں جو آپ کو سمجھتا ہو, جو آپ کے حق میں بہتر فیصلہ کرے. ابھی تک تو ہم شخصیات کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. ابھی تک کی بات تو یہی ہے کہ شخصیات ہی ہمارا محور ہوتی ہیں, لیکن امید یہ کی جا سکتی ہے کہ آہستہ آہستہ یہ چینج آئے کہ ہم میرٹ کے اوپر اور سروس کے اوپر جو ہے اپنے ووٹ کا انتخاب کریں. یہ اٹس ویری امپورٹنٹ. اسی کے ساتھ آج کی نشست کنکلوڈ کرتے ہیں. آپ کے وقت کا بہت شکریہ. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.